बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी. वी आर लाइव राइट नाउ और इस रमज़ान में आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं हमजा अली अब्बासी और मेरे साथ होंगे. इट्स अ वेरी बिग प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी अगेन इन अ कॉन्वर्सेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम with Dr. Khalid Zahir साहब. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई हियर यू आर इन Dallas, USA. Walaikum assalam. Yeah, Alhamdulillah, I'm in Dallas, USA. And you're right. It's great to be in contact and communication with you after what, 5 years. 5 years, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि इस रमजान के अंदर we're going to be casually talking about Allah Ta'ala, about Islam, about Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, about everything that we want to talk about in this Ramzan, and it's going to be very casual, बहुत interesting होगा. So we invite everybody, especially the youth जो पढ़ी लिखी है, to watch this. और hopefully मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे, and we'll have a great time in this Ramzan. I hope आप सबका रमजान बहुत अच्छा जा रहा होगा. डॉक्टर साहब आपका भी I hope रमजान बहुत अच्छा जा रहा होगा वहां पे एक डिफरेंट मुल्क के अंदर. Alhamdulillah, I'm enjoying it thoroughly. And let me add, मैं सबसे ज़्यादा सीखूंगा. हम सब सीखेंगे. देखिए मुसलमान होता ही वो है जो कब्र में जाने तक जो है सीखने का अमल जारी रखे. बल्कि आई थिंक हमारा मसला ही ये है कि हम उस वक्त गुमराह हो जाते हैं जब हम समझते हैं कि अब हमने कुछ नहीं सीखना, सब कुछ हमें पता है और जो मुझे पता है वो हक और सच है. खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड बिकॉज हमारे पास घंटा होगा मेरे ख्याल हमारे प्रोग्राम के अंदर. और शुरू में जो मैं ये बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में आई होप आई कैन लर्न एंड वी कैन टॉक अबाउट इज मुझे पर्सनली फील होता है बिकॉज मेरी एक जाती एक सफर है, हर इंसान का एक जाती सफर होता है अल्लाह ताला की तरफ, हक की तरफ. मुझे खालिद साहब ये फील होता है आजकल खास तौर पे कि हम जो मुसलमान हैं या किसी भी दीन के लोग जो हैं वो शख्सियात इंसानों पे, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, या बहुत बड़ी नेक हस्तियां हों या बहुत आलिम हों, मुझे ये फील होता है कि उनके ऊपर, इंसानों के ऊपर सारा फोकस या मेजॉरिटी ऑफ द फोकस जो है वो चला गया है. इंसानों के बारे में ही बात होती है, इंसानों की अजमतों के बारे में, इंसान के उनके शानों में कसीदे पढ़े जाते हैं. लेकिन इस सारे कासल का जो हिदायत का कासल है, इसके जो असल मैं कहता हूँ हीरो हैं, जो मेन हीरो हैं, एक ही हीरो हैं हम सबके, जो अल्लाह ताला की जात है, उनके ऊपर फोकस जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होता जा रहा है और इंसानों के ऊपर जो है फोकस बहुत बढ़ता जा रहा है. मैं यहाँ थोड़ा सा अर्ज करूं आपकी तरफ आने से पहले कि सम पीपल गेट ऑफेंडेड व्हेन आई से कि हाँ मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खानदान से भी ज्यादा मोहब्बत है. क्यों? इस हैसियत में कि वो कोई फलसफी थे, कोई साइंसदान थे, कोई फिलोसोफर थे? नहीं, बल्कि इस हैसियत में कि वो अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे. सेम गोज फॉर हजरत ईसा, हजरत मूसा. मतलब अगर इनको अल्लाह ताला ने ना मबूस किया होता, शायद हम इनके नाम भी ना जानते तारीख में. तो क्या आप खालिद साहब अग्री करेंगे कि रिसेंट इस दौर का पिछले काफी अरसे से ये एक प्रॉब्लम है कि हम इंसानों पे फोकस ले आए हैं और जो मेन जात है अल्लाह ताला की उससे फोकस कहीं फेड अवे होता जा रहा है. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग खालिद साहब? आप बिल्कुल करेक्ट, सही हैं. मेरा ख्याल है कि आपका तज्जिया बिल्कुल स्पॉट ऑन है. आप भी जानते हैं हमजा, यू गॉन थ्रू रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन. मैं भी किसी ज़माने में दीन की तरफ माइल हुआ. तो आई एम श्योर कि यू विल एग्री विद इट कि दीनी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही एक है, और वो ये कि आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज होता है कि मेरा इस कायनात का एक खालिक और मालिक है, वो मेरा रब है, मुझे पाल रहा है, मुझे मौत के बाद उसके पास जाना है. चुनाचे मेरा और उसका रियल कांटेक्ट होना चाहिए, उसके साथ मेरा और उसका ताल्लुक सबसे ज़्यादा जेन्युइन और करीबी होना चाहिए. कुरान मजीद में ये जो आप बात बयान कर रहे हैं, इसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने बकरा में बयान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह. वो लोग जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं. आपने बिल्कुल सही फरमाया. ये कायनात उसने बनाई, मुझे आपको उसने बनाया, मेरे वालिदैन को उसने बनाया, अंबिया रसूलों को उसने बनाया. ये कारखाना हयात, ये आजमाइश की दुनिया उसने बर्पा की.
اس کو بالکل سینٹر سٹیج پہ رکھ کے سب سے زیادہ اہمیت دے کے اگر ہم دین کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے تو ہماری گفتگو بے معنی ہوگی, اس کی کوئی بیسس نہیں ہوگی. تو آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. بالکل خالد صاحب, آئی ایم گلیڈ دیٹ وی بوتھ اگری آن دس, بیکاز بڑا اچھا لگتا ہے جب ایک آپ جیسے لرنڈ جو اسلام کے اوپر اتنی گہری نظر رکھتے ہیں وہ اگری کریں. یہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیکاز خالد صاحب میری ٹرانسفارمیشن جو ہوئی فرام واٹ آئی واز ٹو واٹ آئی ایم, اینڈ آئی ہوپ آئی ول بی اے بیٹر پرسن بفور آئی ڈائی, مور بیٹر پرسن, وہ اس لیے ہوئی بیکاز جب میں جتنا قرآن پڑھا اور میں نے کہتے ہیں نا انفس و آفاق کی نشانیوں پہ غور کیا, اور اس حقیقت پہ پہنچنے کے بعد کہ میں ایم ہی نہیں بن گیا رینڈم بلائنڈ پروسیسز سے, اصل میں مجھے بنایا ہے, اور وہ جو فینومینن ہے جس نے مجھے بنایا ہے, وہ فورس, فینومینن, جو بھی کہنا چاہیں آپ ان کو, گاڈ, اللہ تعالیٰ, وہ کوئی رینڈم ہستی نہیں ہے جو بنا کے بھول گئی, جیسے آئنسٹائن بلیو کرتے تھے آن گاڈ آف سپینوزا کہ جی ٹھیک ہے بنایا لیکن ایک امپرسنل فورس ہے, بناتی ہے چلی جاتی ہے, جس پہ یوزلی اسپرچولسٹس بھی بلیو کرتے ہیں, جس پہ بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں. میری تو زندگی بدلی جب مجھے ریشنلی, انٹلیکچولی اس بات کے اوپر میں یقین ہو گیا کہ ایک سیکنڈ, مجھے تو بنایا ہے ایک فینومینن نے, لیکن وہ فینومینن کوئی امپرسنل فینومینن نہیں ہے, وہ ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے, وہ مجھے ہر وقت سن رہی ہے. جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں وہ ذات ڈائریکٹلی, کسی کے تھرو نہیں, ڈائریکٹلی مجھے مانیٹر کر رہی ہے, مجھے ٹیسٹ کر رہی ہے. یعنی کہ میرا کہتے ہیں نا انسانی الفاظ تو رشتے جو ہیں وہ تو لمیٹڈ ہوتے ہیں, بٹ ایک تمثیل کے طور پہ, یعنی میرا ماں بھی وہ ہے اصل, میرا باپ بھی وہ ہے, اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ فیلنگ جو ہے آف کانسٹنٹلی بینگ مانیٹرڈ, ہرڈ, ایویلیویٹڈ, اصل میں یہ وہ سنگل ایک چیز تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا. مطلب میرا اختیار ختم ہو گیا کہ یار اب اگر میں نہیں سیدھا ہوں گا تو یہ جو میں غلط حرکت کر رہا ہوں, آئی ایم بینگ واچڈ. اگر یہ فیلنگ نہیں ہے, اگر انسانوں پہ زیادہ فوکس ہے, ان کے میریکلز پہ, فضیلت پہ, ان کی تعریفوں پہ, ان کے اوپر زیادہ فوکس ہے, تو غالب صاحب یہ بیہیویئر جنم لے سکتا ہے اپنی اصلاح کا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں, شاید میں بھی ہوں ان میں سے, جو اتنی اپنی پرجوش طریقے سے اصلاح نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے, while they say they believe in a God جو ان کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, جو ان کو ہر وقت سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ. تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارا فوکس اس ہستی پہ نہیں ہے اور انسانوں پہ ہے, اس لیے وہ جو ایک اصلاح کی اپنی جذبہ ہوتا ہے کہ I am being watched, وہ نہیں, اس طرح نہیں پیدا ہو رہا ہمارے لوگوں میں. and before you say something, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں بیکاز ہمارے جو کلیکٹیو بیہیویئرز ہیں سوسائٹی کے, اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں انڈیویجولی تو اللہ جانے آپ جانے, انڈیویجول ریلیشن شپ مجھے کوئی اختیار نہیں بولنے کا, لیکن جو کلیکٹیو بیہیویئر کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ کیسے ہیں. پاکستان میں 97% مسلمان, لیکن کرپشن انڈیکس میں ہم کہاں پہ؟ پاکستان میں 97% مسلمان ہیں, لیکن ہمارے کرائم ریٹس دیکھ لیں. آپ امریکہ میں دیکھیں نا, امیزون کا ڈبہ گھر کے باہر چھوڑ جاتے ہیں, کوئی نہیں اٹھاتا. یہاں تصور نہیں ہے کہ ٹی سی ایس والے گھر کے باہر پیکٹ چھوڑ دیں اور 4 گھنٹے بعد وہ موجود ہو وہاں پہ. تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خوف ختم ہو گیا, وہ ڈر ختم ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن وہ اصلاح اس طرح ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ایبسلیوٹلی یہی وجہ ہے. اور میں آپ کی اس بات کو فردر انڈورس کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز جب ہم اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوں گے تو کوئی سفارش نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں ہوگی. Nobody is going to intercede for us. ہم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہیں. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے, ہم میرٹ پر پورے اترے تو ہم کامیاب ہوں گے, اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہماری ناکامی کی صورت میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. This is what the Quran emphasizes over and over again. مگر آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں, ان کی ایک عظیم اکثریت اس بات پر مطمئن ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے, شفاعت سے بچا لیں گے. وہ ناکام بھی ہوں گے تو حضور کی سفارش
ان کے درمیان آڑے آ جائے گی, یعنی اللہ کے فیصلے اور ان کے درمیان. بٹ لیٹ می سے سم تھنگ ایلس. یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں اس کو ایک اور پہلو سے بھی انڈورس کرنا چاہتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے حمزہ کہ میرا اس دین میں اگر کوئی جینون رول پرفارمنس ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہے, اور وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو جواب دہ ہوں. میں جب اس سے مانگتا ہوں وہ میری دعا سنتا ہے, اور یہ میرا اس کا رشتہ, یہ میرا اس کا تعلق براہ راست ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گہرا رشتہ میرا اپنے رب کے ساتھ ہے. میں صرف ایک آپ بات اور کہتا ہوں, آپ نے ظاہر قرآن مجید پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت. مجھے حمزہ قرآن کی جو بات آج تک, جب سے میں نے قرآن مجید کو سیریسلی پڑھنا شروع کیا ہے, آج تک جو پرابلی سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایسا لگتا ہے کہ وہ کمنٹ کر رہا ہے میری سراؤنڈنگز میں جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی جب میں اس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو بارش ہو رہی تھی, تو بارش کا بڑا ذکر ہے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں پانی کی ضرورت ہے, تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے, میں نے تمہارے لیے یہ بندوبست کیا کہ آسمان سے پانی برسایا, زمین کے اندر رویدگی فرٹیلٹی رکھی, اس پانی کے برسنے اور زمین کے اندر جو تم نے بیج بوئے ہیں ان کے نتیجے میں جو تمہارے لیے فصلیں نکلتی ہیں, جو کراپس نکلتی ہیں, جو پھل نکلتے ہیں, جو سبزیاں نکلتی ہیں, اس سے تم کھاتے ہو, یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے, اور تم کیا کرتے ہو. وہ جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے نتیجے میں, اور اس کے بعد جب انسان بارش کو دیکھتا ہے, بادلوں کو دیکھتا ہے, فصلوں کو دیکھتا ہے, پھولوں کو دیکھتا ہے, پھلوں کو دیکھتا ہے, بندہ کہتا ہے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر, آئی لو یو. ایگزیکٹلی. خالد صاحب ایک سوری قطع کلامی معاف, کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جو مجھے اس وقت لگتا ہے, میری ذاتی رائے میں, کہ وہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اتنا بڑا پرابلم ہے کہ میں اپنے خاندان میں کم از کم 10 لوگوں کو جانتا ہوں جن کا یہ پرابلم ہے. دیکھیں, اب ہمارے پاس قرآن مجید, وہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں کہ اس ہستی, اس ذات کے ڈائریکٹ سپیچ ہے ان کی. اب دیکھیں غالب صاحب, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس سے بڑی تمثیل کوئی نہیں ہو سکتی اس بات کی کہ مطلب کوئی انسان اتنا میرے قریب نہیں ہو سکتا جتنا وہ ذات میرے قریب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے ہر بندے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بات ڈائریکٹلی سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں نا کہ میں پکارنے والے کا پکار کا جواب دیتا ہوں, میں اس کی پکار سنتا ہوں اسی وقت. تو اتنی کلیئر ورسز کے بعد اس طرح کے اور بھی ہم شور کافی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہی از ڈائریکٹلی, دیر از نتھنگ بٹوین می اینڈ ہم, چاہے میں گناہ گار ہوں چاہے میں اچھا انسان ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کے ہونے کے باوجود, قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کے بار بار بتانے کے باوجود کہ وہ ہمارے ڈائریکٹلی قریب ہیں, ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹلی سن رہے ہیں, پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارے ہاں پیروں کا بہت ایک کلچر ہے, ہمارے ہاں ایک بہت کلچر ہے کہ آپ کسی نیک انسان کے توفیل یا وسیلے سے اگر اللہ سے بات کریں گے تب شاید وہ سن لیں, ورنہ تو ہماری بات وہ سن ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کانٹرڈکشن کی کہ قرآن ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ بات کہہ رہا ہے اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا بلیف سسٹم ہے جو کہتا ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ڈائریکٹلی, آپ وہ بات تو سنیں گے ہی نہیں آپ کی جب تک آپ کسی نیک انسان کی, یا تو جو زندہ ہو یا فوت ہوا ہو, اس کے توفیل نہ اللہ میاں کو دہائیاں دیں تبھی وہ بات سنیں گے. یہ کیسے اتنا ڈیپ روٹڈ بلیف چلا گیا قرآن کی واضح آیتیں ہونے کے باوجود؟ حمزہ اس کا جواب تھوڑا سا تلخ ہے, بٹر ہے. ٹروتھ از آفن بیٹر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لیٹس بی فرینک, مسلمانوں کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے بائی برتھ پیدا ہو گئے مسلمان, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. تو انہوں نے جو سنا
جو تقریریں سنی، جو کہانیاں سنی، اس کے مطابق وہ دین کو مانتے ہیں. allow me to say یہ وہ ایمان ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ ایمان تو ہندوؤں کا بھی ہے، کرسچن کا بھی ہے. بھائی جو جہاں مطلب بیسکلی آپ جس گھر میں پیدا ہو گئے، جس سوسائٹی میں، وہی آپ نے اڈاپٹ کر لیا. لیکن میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کو پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہیں تو کوئی حمزہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میں اللہ کو اپروچ کروں کسی اور کے ذریعے سے. Absolutely. محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی میجر جو تھیمز ہیں، 3 دائرے کے ہیں، توحید، آخرت، رسالت، ان میں توحید کے بیان میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اللہ کو آپ کو اپروچ کرنا ہے ڈائریکٹلی. وہ آپ کی باتیں سنتا ہے. کوئی اور آپ کی بات اللہ کو پہنچا کیسے سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تو دیکھیں نا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں جی کہ ہم ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اوکے آئی ڈونٹ نو کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لی. لیکن جن سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرے گا، آپ کے لیے آپ کی بات پہنچائے گا. اس کے لیے تو اللہ کی سند، اس کی طرف سے کوئی اتھارٹی، کوئی Exactly. اس سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پورا قرآن اور پورا حدیث کا لٹریچر جو اوتھینٹک ہے، اس سے خالی ہے کہ آپ کو کہیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یعنی حضور کے بارے میں جو ہم کو خود حضور نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. سو یہ ساری کمیونیکیشن اللہ سے ہو رہی ہے. قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اسی لیے ہیں کہ ہم کو یہ بتائیں کہ ہمیں اپنے رب سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنا ہے. وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے ہاں جواب دیں ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بہترین زندگی کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ اگر تم نے اس دنیا کی زندگی اس کی مرضی منشا کے مطابق گزاری تو تمہاری آخرت کی، حمزہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے. تو اتنا اللہ کی طرف سے انویٹیشن ہے. اس کو چھوڑ کر کتنی بدنصیبی ہے کہ لوگ کہیں جی کہ میں ان کے ذریعے سے اللہ کو اپروچ کر رہا ہوں یا ان سے کر رہا ہوں. وہ حرکت، وہ طریقہ جس کو قرآن مجید شدید کنڈمنیشن کا جو اس کے بارے میں رویہ اختیار. مطلب خالد صاحب یہاں پہ ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا پورا منظر بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں سے لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے اکابرین کے پاس جائیں گے، جو ان کی سیکرڈ ہستیاں ہیں، جو ان کے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے دنیا میں سوچا تھا کہ ہاں جی یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے. ان کے پاس جائیں گے لوگ، اور وہ لوگ آگے سے خود اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ آج ہم بچ جائیں کسی طریقے سے. یہ پڑھنے کے باوجود آپ یقین کریں، میں اپنی، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا، فیملی میں لوگ گنوا سکتا ہوں جو کہ نہ صرف ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ ہیں. تو خالد صاحب قرآن میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے کیس کے علاوہ، یعنی حضرت مریم سے بھی جب جبرائیل ملے تو وہ ایک رسول کے انسٹنس میں تھا، یا اس کے علاوہ بھی جو کوئی کمیونیکیشن ہوئی ڈیوائن وہ صرف نبی اور رسول کے جورسٹکشن میں ہوئی؟ قرآن میں کیا کہیں یہ موجود ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو، کتنے کچھ چلے کاٹ لے، کچھ کر لے، کہ وہ ڈائریکٹلی فرشتوں کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے with the purpose of guiding the masses؟ مجھے کوئی دل میں خیال آئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ مومنین کے یا مسلمانوں کے وہ قلب سے، دل سے ان سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل گائیڈ کرتے ہیں. لیکن وہ والی گائیڈنس کہ اب مجھے فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ عالم بھی نظر آ گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، گائیڈنس لے رہا ہوں، آگے میرے ہزاروں
لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں گائیڈ کر رہا ہوں, تو یہ نبی اور رسولوں کے علاوہ کسی کا منصب قرآن میں بتایا گیا ہے؟ کوئی امکان نہیں ہے جی. بلکہ بات یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا منصب سیکھ کرنا, اس کے لیے خواہش کرنا, یہ بھی بالکل نامناسب ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. اصل میں ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رشتہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے, اور ہم اس کے ناچیز بندے ہیں, اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے, ہمیں اس کا بندہ بن کے رہنا ہے. اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے محمد, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کو چنا, اور اس نے چنا میرٹ کی بنیاد پر. اب اس نے ان عظیم بندوں کو, اپنے رسولوں کو, نبیوں کو چن لیا انسانیت کی گائیڈنس کے لیے. اب کسی اور شخص کو اپنے آپ کو اس کلاس میں, اس صف میں کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ اصل میں اپنے لیے غلط ٹارگٹ چننا ہے. اور آپ نے یہ پوچھا کہ کیا قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہے, یا ان کے تھرو اللہ کو اپروچ کرنا چاہیے, یا یہ بھی ہمیں کچھ وہاں ہیلپ کر سکیں گے؟ تو قرآن تو بار بار کلیریفائی کرتا ہے کہ یہ لوگ جن کو لوگ دنیا میں مان رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ڈیوینٹی ہے, یا یہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ صحیح تعلق رکھیں گے تو یہ ہمیں اس کے ہاں بچا لیں گے, تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب لوگ اس دن قیامت کے روز اپنے فالوور سے برات کریں گے, اپنے تعلقی کا اظہار کریں گے. سورہ بقرہ کی وہ آیت کی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, وہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو, اس تبرأ الذین اتبعوا, برات کریں گے, اپنے آپ کو اپنے تعلق کو بیان کریں گے کہ سرے سے کچھ نہیں تھا, وہ لوگ کہ جو فالو کیے گئے, من الذین اتبعوا, اور وہ برات کا اظہار کریں گے, لا تعلقی کا اظہار کریں گے ان سے کہ جنہوں نے ان کو فالو کیا. براب العذاب, اور وہ سب سامنے عذاب دیکھ لیں گے. بتقطعت بہم الاسباب, اور ان کے سارے تعلقات کٹ جائیں گے, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. No soul shall bear the burden of another soul. اور یہاں پہ ایک خالد صاحب, کیونکہ مجھے پتا ہے میری کافی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا, یہاں پہ پھر ایک کیا کہتے ہیں اوپینین آتا ہے کہ جی دیکھیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو یار, ہمارے مرشد سے یا ہمارے اس سے, کہ ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے, کیونکہ سم ہاؤ یہ لوگوں کا ایک آتا ہے فیڈ بیک کہ یار آپ کو پرابلم کیا ہے, ایک ٹیچر ہیں ہمارے, وہ ہمیں بتاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں. میں خالد صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ that's not the case. There is a clear distinction between a teacher and somebody who's more than a teacher. یعنی کہ جیسے آپ اگر استاد ہیں میرے, آپ ہیں بلکہ غامدی صاحب ہیں, وحید الدین خان صاحب ہیں, اس طرح میں بہت سارے لوگوں سے علم لیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, لیکن وہ کبھی یہ دعویٰ نہ آپ نے کیا نہ انہوں نے کیا کہ جی جو میں نے دین کے بارے میں بات کر دی ہے اب وہ پتھر پہ لکیر ہے, کیونکہ میں تو اپنی انفارمیشن اوپر سے لے رہا ہوں. دیکھیں ٹیچر کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ جی میں قرآن سمجھا ہے, میں نے اپنی پوری اچھی کوشش کی ہے, مجھے قرآن سے یہ نتیجہ برآمد ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ہوتا استاد. جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ ایک منفی رویہ ہے, وہ ہے ان انڈیویجولز کے بارے میں جو یہ تو دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ دیکھیں جی ہم نے قرآن پڑھا ہے, احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا ہے, مجھے یہ سمجھ آئی ہے, میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہی نہیں. وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں اوپر فلانے فرشتے سے ہدایت پا رہا ہوں, یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہدایت پا رہا ہوں, یا میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہدایت پا رہا ہوں. میں نے ایسے بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں ہمارے حضرات. ان کی بات یہ نہیں ہوتی. I can sit down and disagree with you Khalid صاحب, I can disagree with غامدی صاحب, I have. ہمارے جو فرحان بھائی ہیں ان کا تو آرٹیکل ہے, وہ ڈسیگری کر چکے ہیں ان سے ٹھیک ٹھاک. ان انڈیویجولز کے ساتھ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے, آپ ڈسیگری نہیں کر سکتے. آپ خود بتائیں کہ میری مجال کہ میں کسی بات پہ ایک ایسے بندے سے ڈس ایگری کروں کہ جس کا امپریشن میرے پہ یہ ہو کہ یہ تو ہدایت ڈائریکٹلی اوپر سے پا رہا ہے. یہ ڈفرنس ذرا کلیئر کر دیجیے گا, ایک ٹیچر میں اور ان حضرات میں کیا ڈفرنس ہے, تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس کو. یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات
تو بالکل نیچرل ہے کہ جب بھی ہم سیکھتے ہیں کوئی علم کوئی فن، مور سگنیفیکنٹلی اللہ کا دین، تو وہ ہم خود سے نہیں سیکھ سکتے، ہم کسی کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ آخر کسی نے کیا ہے نا، تو وہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہمارے استاد ہی ہیں. لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ آپ کسی کو اپنا استاد مانیں، کسی ایک شخص کو یا کئی اشخاص، کئی ٹیچرز کو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ افراد کو آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے جن سے کہ آپ وقتاً فوقتاً سیکھتے رہیں. اور اس شخص میں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بات مانو اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مقام تو حمزہ سوائے اللہ کے پیغمبروں کے کسی اور کا ہے ہی نہیں. اور اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں بھی یہ اس لیے ہے کہ ان کو اللہ نے اپوائنٹ کر کے یہ حیثیت دی. صحابہ کرام کے معاملے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے حمزہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات یہ پوچھتے، یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے یہ یا اللہ کا حکم ہے؟ وہ ایک فیمس وہ واقعہ ہے کہ بدر کی لڑائی کے لیے جب مسلمان جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 لوگوں کو، لشکر کو کہا کہ تم یہاں رک جاؤ، یہاں ہم پڑاؤ ڈال دیں. تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں پر رکیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی جگہ لگتی ہے، ہمیں آرام بھی کرنا ہے، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو روکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس علاقے کو زیادہ جانتا ہوں، ذرا آگے چلیں گے تو اس سے ایک بہتر جگہ ہے کہ جو ہمیں آرام کرنے کے لیے ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا توقف بھی نہیں کیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم چلو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اس عقل کے استعمال وہ کے سوری خالد صاحب، قطع کلامی معاف، وہ بھی ایک اگر آپ بتا دیں حدیث جس کے اندر کراپس کی پیوند کاری کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. یار میں ویسے حمزہ یہ آئی ڈونٹ نو، یہ بہت ہی عجیب بات ہے. میں ہمیشہ بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء یہ کھجوروں کی فصل کی پیوند کاری والا واقعہ کے جو فیمس بکس آف حدیث میں ہیں، جو ریلائبل، بیان ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر وہ بیان کر دیں تو لوگوں کو دین کی پروبیبلی پوری بات سمجھ میں آ جائے. وہ شاید اس لیے نہیں کرتے خالد صاحب، سوری اس کے بعد آپ بولیے گا، کہ شاید اس لیے نہیں کرتے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا ہمیں، شاید ہم اس دور میں وہ تو نہیں کر رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد میرے ساتھ وہ نہ کرنا میری عقیدت میں جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. ایسا کہ ہی مطلب آلموسٹ اس لیول پہ لے گئے کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان کی ایسی نہیں کہ ان کے ذاتی اوپینین میں کچھ آگے پیچھے ہو سکے، یا انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو دنیاوی معاملوں میں ٹھیک نہیں تھی. اس لیے شاید ہٹاتے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ ڈیوائن لیول تک پہنچانے کی کوشش کی. میں اس بات پر پرفیکٹلی کنونسڈ ہوں کہ ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیریسلی پڑھتے ہی نہیں. اگر ہم پڑھیں اس کو اور کرٹیکلی ایگزامن کریں اپنی پرفارمنس تو ہماری تمام خامیاں دور ہو جائیں. مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دین کے معاملے میں مبالغہ مت کرو، ایگزیجریٹ مت کرو. ہمارا سارا دین ایگزیجریشن پر مبنی ہے، یعنی بات اتنی سی ہوتی ہے اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں. تو کمنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، ظاہر مکے میں تو تجارت ہوتی تھی، وہاں فصلوں کا کوئی امکان نہیں تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ مدینے کے لوگ انصاری وہ کھجوروں کے درختوں میں کچھ پیوند کاری کر رہے ہیں، اور یہ منظر آپ کو کچھ عجیب سا لگا. تو آپ نے ایک تبصرہ کیا، ایک پاسنگ ریمارک تھا آپ کا، تم نہ بھی کرو تو کیا حرج ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید آپ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. جو ان کا ٹائم ٹیسٹڈ ایک طریقہ تھا جس سے فصلوں میں زیادہ فرٹیلٹی آتی تھی، زیادہ فصلیں بہتر ہوتی تھی. اس سال انہوں نے نہیں کیا اور کھجور کی فصل کم آئی. تو بعض صحابہ آپ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم یہ نہ کریں، تو ہم نے آپ کو فالو کیا تو فصل تو کم آئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے ایک تبصرہ کیا تھا،
اور آپ نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. میں تمہیں دنیا سکھانے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں. میں تمہیں جب اللہ کی بات بتاتا ہوں تو خدا کی قسم میں تمہیں حق بتاتا ہوں، سچ بتاتا ہوں. باقی یہ معاملہ کہ تم نے فصلیں کیسے اگانی ہیں، ان میں کیسے بہتری لانی ہے، آج کی دنیا میں آپ نے عمارتیں کیسے بنانی ہیں، سڑکیں کیسے یا بنانی میڈیسن، ہیں، میڈیکل یہ دین کا. پرابلمز یا جو جب آپ دین کے بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ قائم کیے بغیر محض جذباتی طور پر اس کے بارے میں وہ آراء قائم کریں گے کہ جو آراء دین قبول ہی نہیں کرتا، تو وہی صورتحال ہوگی کہ جو اس وقت ہماری ہے انفارچونیٹلی. بالکل خالد صاحب، میں اب آگے چلتا ہوں. ہمارے جو مین ہیرو ہیں زندگی کے، جو ریحان یوسفی آپ جانتے ہوں گے، ابو آئیے ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے وہی کام کیا جو ہم سے پہلے امتوں نے کیا، کہ انسانوں کو ہیرو بنا دیا، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم نے ایک ولن ٹائپ کیریکٹر بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بس پکڑیں گے اوپر بیٹھ کے اور ہمیں یہ بچا لیں گے، یا ہمیں یہ بچا لیں گے، یا ہمیں یہ بچا لیں گے. جس سے آپ نے سفارش کی بات کی، تھوڑا سا میں اس پہ اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ بتاؤں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کہ سفارش کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیوں میں اصلاح نہیں ہے، یعنی ان کے اخلاق ایسے ہیں ہی نہیں کہ جو آپ تصور کریں کہ یار یہ آدمی کہیں جنت کے قریب بھی پھٹک سکتا ہے. مطلب زبان نہیں صحیح، اخلاق نہیں صحیح، بہت سارے پرابلمس. لیکن اتنا ڈیپ روٹڈ ہمارے اندر یہ بلیف آ گیا کہ جی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ شفاعت کرا دیں گے. کیونکہ کچھ روایتیں بھی بتاتے ہیں کہ ایک بھی جب تک مسلمان جنت میں نہیں جائے گا تو وہ یہ نہیں. سفارش کا کانسیپٹ ذرا مزید میں چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کلیئر کر دیں شفاعت کا کانسیپٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ، جو میں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کہیں پہ باذن اللہ، حتیٰ کہ اللہ اگر چاہے تو. یعنی کہ ایک تصویر یہ سامنے آتی ہے، اس کے علاوہ بھی ورسز ہیں، کہ وہ جس شفاعت کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ میرٹ پہ تو پورے اترے ہی نہیں، میرٹ پہ تو آپ کا بیڑا غرق تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور آپ بچ گئے. ایسے نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ اچھے کام بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ بہانہ بنائیں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے. کئی معاملوں میں تو حدیث ہے کہ والدین کو بلایا جائے گا، اگر کچھ آگے پیچھے ہوئے تو والدین کو بلایا جائے گا کہ ہاں جی آپ بتائیں. تو یہ ذرا شفاعت اور سفارش کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو ذرا مزید تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں. اور تھوڑا نہیں، زیادہ کرنا پڑے گا بھائی. That's true. تو ہم آگے چلیں گے، اس لیے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا مسئلہ نمبر 1 ہے. ایگزیکٹلی. جی رہے ہیں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امید پر. آپ یہ دیکھیے کہ دعائیں کرتے ہیں ہم، حالانکہ کوئی دعا قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی موجود نہیں ہے، یہ خود ہم نے بنائی ہوئی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 3 جگہوں پر یہ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اس کی جانب سے. ولا یؤخذ منہا عدل، کوئی پیمنٹ دے کر چھڑایا نہیں جا سکے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی خارج سے اور مزید مدد کی جائے گی. کمپلیٹ نیگیشن ہے خارج سے، یعنی آؤٹ سائڈ کسی ہیلپ کی کوئی شخص اس کو حاصل کر کے بچ جائے. یعنی کوئی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو وہ خود کرے گا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مگر پھر یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ دیکھیں قرآن مجید نے آیت الکرسی میں یہ بات بیان کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو یہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی مرضی، اس کی اجازت کے. تو یہاں ویسے آپس کی بات ہے حمزہ، آدمی جب پڑھتا ہے اور ایک سیریس اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھتا ہے قرآن مجید کے، کہ جو قرآن کے بارے میں
یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اسے ایک پرابلم آتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور یہ بات تمہیں معلوم ہوگی جب تم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو گے. تو آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی. آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ تو ہوگی مگر اس کی مرضی سے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ معاملہ کیا ہے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوں گے with flying colors، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اچھی پرفارمنس پر شاباش دے گا، یا وہ آگے بڑھنے والے ہوں گے السابقون الاولون یا اصحاب الیمین ہوں گے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اصحاب الشمال ہوں گے، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور وہ ناکام ہوں گے. ان کی ناکامی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکے گا. However، قرآن حدیث کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مارجن پہ ہوں گے. میں ہمیشہ اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ in the good old days ہمارے زمانے میں جب امتحان ہوتے تھے تو پاس مارکس ہوتے تھے 40، لیکن 3% سے گریس مارکس شروع ہوتے تھے. وہ ایگزامینر کی ڈسکریشن پہ ہوتا تھا کہ اگر 33 اور 40 کے درمیان آپ کے مارکس آئے ہیں تو وہ آپ کو پاس کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح سے کوئی 33% اور 40% کے درمیان کا ایک ٹیریٹری ہے جس میں وہ اپنی رحمت سے لوگوں کو پاس کرے گا. اور اس کو بیان کیا قرآن مجید نے سورہ نبا میں کہ قیامت کے دن کوئی نہیں بول سکے گا، فرشتے نہیں بول سکیں گے، جبرائیل امین نہیں بول سکیں گے. معلوم ہے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ یہ اعتقاد ایمان رکھتے تھے کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، چہیتی ہیں، یہ ان کی سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دن کسی کی سفارش کسی کے حق میں کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود طے کرے گا کہ اس کی سفارش ہونی چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک درمیان کا ایک ہے کیٹیگری لوگوں کی کہ جو نہ کلیئرلی پاس ہیں اور نہ کمپلیٹلی فیلیور ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے طے کریں گے اپنے عظیم بندوں کے ذریعے سے. ظاہر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نمایاں ہوں گے اور وہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ پہلے سے ہی طے کر چکے ہوں گے اور اللہ ہی نے ان کو اشارہ کیا ہوگا کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لیں گے. اس سے نہ کوئی فیل ہونے والا پاس ہوگا اور نہ کوئی پاس ہونے والا فیل ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مارجن پہ تھے اور اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو پاس کر لیا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سفارش کام نہیں. بالکل. اور لوگ غلط نہ لیں اس کو پلیز، یہ ہم باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں میں اپنی اصلاح کا، اور کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی بیسس کے اوپر، ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی ذاتی اصلاح کا جو ہے وہ جذبہ قائم ہو. تو یہ مقصد ہے یہ باتیں کرنے کا. خالد صاحب ایک اور بات بفور وی موو آن ٹو آر مین ہیرو جو ہیں اللہ تعالیٰ، جن کے سامنے ہم نے جانا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں سب کچھ ہر چیز کا دار و مدار وہ ایک ہستی ہے. نبی اور رسول بھی سارے انہی کے بارے میں خبر دینے کے لیے آئے. تو ان کے ذرا ایٹریبیوٹس کے بارے میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک اور چیز کو ہم ڈسکس کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہرحال بہت بڑا پرابلم ہے. آئی ہوپ یو ول اگری ود می. ایک میرا خیال ہے روایت ہے جو پہنچی ہے، یا اس طرح کوئی بات ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے، جو بہت سے لوگوں کا بلیف ہے ہمارے اندر، کہ جی ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا یا جو مسلمان ہے وہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. زیادہ بھی ہوگا تو کچھ عرصہ پھیٹی لگے گی اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو اس لیے لوگ بہت لیٹ بیک بھی فیل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں. حتیٰ کہ مجھے یہ لگتا ہے خالد صاحب کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز کوئی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی ساؤتھ امریکہ میں رہتا ہے، جس کو نہیں دعوت صحیح طرح پہنچی، وہ شاید یہ عذر پیش کر دے کہ یا اللہ مجھے
نہیں اس طرح پتا چلا یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارا کچھ مجھے نہیں سمجھ آیا. لیکن ہمارے پاس بہت کم چانس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ تمہارے تو 24 گھنٹے ہر طرف قرآن تھا، اسلام کی بات ہوتی تھی، میرے بارے میں بات ہوتی تھی، تو تمہارے پاس کیا ایکسکیوز ہے آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ جو بلیف ہے کہ بس مسلمان ایک دفعہ ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری تو بالکل ہی 10% پہ آ گئی، یا جیسے تیسے ہم انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے. اب یہ بلیف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے خالد صاحب؟ اگین یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا نسبتاً بریفلی بیان کر سکوں. لیکن ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم. میں اس سے پہلے کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حمزہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بھی اللہ کے دین کو سمجھ سکے سوائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں سیریس ہو جائے اور اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ کے بالکل خالی ذہن ہو کے اپنی مائنڈ کو ایمٹی کر کے قرآن مجید کو پڑھے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ پہلے سے یہ طے کر چکے ہیں کہ ہماری سفارش ہوگی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب یہ تو ہمیں آلریڈی گارنٹی ہے، اب قرآن مجید آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو بے شک فرمائیں. آپ یقین جانیے کہ قرآن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ نے allow me to say آپ نے قرآن کی انسلٹ کی، قرآن کے اسٹیٹس کو گرایا ہے. قرآن کی انسلٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سیکنڈری پوزیشن پہ رکھ دیا ہے. Absolutely. قرآن کے آگے اگر آپ انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کرتے تو پھر اصل میں آپ قرآن کو پڑھ ہی نہ رہے. میں ایک آیت، ایک پیسج کا حوالہ دے کے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبی بات ہے. سورہ عنکبوت ہے حمزہ، سورہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر 2 اور 3. یہ سورہ مکی ہے. مکی سورہ ہونے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی تو مسلمان ہونے والے صرف وہ لوگ تھے جو جینوئن مسلمان تھے، ابھی کوئی منافق شامل نہیں ہوئے تھے. منافقت کا فینومنن تو مدنی فینومنن ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا. مسلمان لوگوں کے خیال میں اب یہ جیتنے والی پارٹی بن گئی تھی، تو بہت سے لوگ جو بغیر سمجھے مانے صرف اپنے مفاد کی خاطر وہ شامل ہو گئے تھے. مکے میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، بیکاز مکے میں یہ کہنا کہ میں ایمان لے آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے لوگوں سے آپ مار کھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. تو اللہ جان کر رہے گا ان لوگوں کو کہ جو سچے ہیں، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں. کیسے؟ امتحان سے. یعنی اس پیسج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جو ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھنے کا دوسرا مطلب ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتا ہے کہ کیا اس دعویٰ کرنے والے شخص کا یہ دعویٰ سچا ہے، جینوئن ہے یا کھوٹا ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ بھائی آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوکے ذرا مارکیٹ میں جاؤ اور دیکھو تم جو کاروبار کر رہے ہو اس میں سچ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. لوگوں کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہو اس میں تمہارا رویہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے یا دھوکہ دینے والوں کا رویہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ جان کر رہے گا، ویریفائی کر کے رہے گا کہ کون ہے کہ جو سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں اور کون ہے کہ جھوٹے ہیں. اسی سورہ میں یہ 2 اور 3 آیت ہے، 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو یوں بیان فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو ایمان لائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں. تو یہ وشفل تھنکنگ جو ان لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہیں وہ رکھیں. قیامت کے روز معاملہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا، اور اللہ کی کتاب بالکل واضح ہے کہ آخرت میں نہ کوئی سفارش ہوگی،
اور نہ کسی کا محض کلمہ پڑھنا اس کے کام آئے گا. آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کا سچا ایمان ہے اور اس کے ساتھ نیک اعمال. بالکل صحیح. اور ایک قلب سلیم بھی ہے. آئی تھنک سنسیئرٹی بنیاد ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی معلومات آتی ہے تو دیکھیں نا، میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک آخری بات بتا دیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ بہرحال اسلام ہی قابل قبول ہوگا. اور میں یہ سمجھاؤں کہ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ حق سمجھیں، جو سچ سمجھیں، اس کے سامنے سرنڈر کریں. مطلب اگر آپ کے پاس نبیوں اور رسولوں کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی تو کم از کم فطرت تو موجود ہے نا اندر. تو فطرت کو ہی دیانتداری سے آپ فالو کریں، سچ بولیں، اخلاق ٹھیک کریں، آپ دیانتداری سے کام لیں، آنےسٹی اختیار کریں، آپ خدا کی طرف بار بار رجوع کریں، انفس و آفاق کی نشانیوں پہ غور کریں. یہ تو فطرت کے تقاضے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ لوگ اسپرچولسٹ ہو جاتے ہیں، کئی ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قابل قبول ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عیسائی، کرسچن، سابئی، کوئی بھی انسان ہو. یہ میں اس بات کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک زمانے میں شاید یہودی سمجھتے تھے اب بھی سمجھتے ہیں، وہ ہم سمجھنا شروع ہو گئے کہ صرف عبداللہ ہی جنت میں جائے گا اور جوزف یا ڈیوڈ جو ہے وہ تو جا ہی نہیں سکتے. تو ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قابل قبول ہے، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ہو جو خدا پہ ایمان لائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کے سامنے سرنڈر کرے گا، اچھے اعمال کرے گا اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ان دو کو آپ کیسے اکٹھا سمجھتے ہیں؟ بیکاز ایک کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک آیت ایبروگیٹ ہوگی دوسرے کی وجہ سے. تو ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دیٹ؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم مسلمانوں کو تھوڑا سا ہضم کرنی چاہیے یہ بات کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے. وہ کوئی کسی سرٹن علاقے، کچھ سرٹن حلیے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اتنا ہی انٹارکٹیکا کے لیے ہے جتنا کہ پاکستان کے لیے ہے. تو ہاؤ ڈو یو ریکنسائل دیز ٹو ورسز ان یور انڈرسٹینڈنگ خالد صاحب؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایبروگیشن کا مسئلہ ہے نا، یہ اگر کہیں ہے تو وہ احکام میں ہے. جیسے روزے کے احکام تھے معاملے میں جس کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذرا کھاتے پیتے نازک مزاج لوگوں کو اس بات کا کنسیشن دے دیا کہ تم سفر میں ہوتے ہو، بیمار ہوتے ہو، تو تم پھر اس کی جگہ پر فدیہ دے سکتے ہو ایک مسکین کو کھانا کھلا کر. اور بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کنسیشن کو وڈرا کر لیا کو ختم کر. کہ نہیں اور تمہیں. جیسے خالد صاحب سوری قطع کلامی، جیسے نماز کا بھی تھا کہ پہلے کچھ بات بھی کر سکتے تھے نماز کے اندر، پھر اللہ کا حکم آیا کہ بالکل کوئی بات نہیں کرنی اور کنسنٹریشن رکھنی. شراب کے معاملے میں بھی ہے اور چیزوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ تو عمل میں ہوتا ہے، پالیسی میں نہیں ہوتا، اصول میں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سابئی ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لیں اور نیک عمل کریں جنت میں جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں نہیں ویٹ اے منٹ، نہیں ایسا نہیں ہے، صرف مسلمان ہی جائیں گے. کیا آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں یا اپنی مرضی دیکھ رہے ہیں؟ میں پھر گزارش کروں گا کہ اصل میں ہم لوگ وہ محنت کرتے ہی نہیں ہیں قرآن کو پڑھنے میں کہ جو قرآن ڈیزرو کرتا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں، اسلام کے بارے میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا. جس سرنڈر کے کرنے کے نتیجے میں آپ کو پیس ملتی ہے، آپ کو اطمینان ملتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یعنی دینی رویہ تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا. دنیا میں حمزہ اتنی انسان بستے ہیں، ہر انسان کو کیا اللہ کا پیغام ویسے پہنچ گیا ہے جیسا کہ وہ ہے؟ میں اور آپ ابھی یہی خالد صاحب میں پاکستان میں پیدا ہوا، مجھے نہیں صحیح طرح پہنچا، مجھے 34-35 سال لگے سمجھنے میں کہ کیا بات ہے. مسلمانوں کو نہیں پہنچا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو پہنچ گیا ہے، چینیوں کو پہنچ گیا. فور گاڈ سیک یار کچھ انسان سمجھداری کی بات کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں، قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غیر مسلموں کی ہرگز تعریف نہ کرتے.
میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ آل کرسچنز کی جیسے کہ آیت نمبر 75، سورہ آل عمران کی آیات نمبر 113 to 115، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199، میں ایک سورہ مبارکہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تعریف کی، ان میں سے بعض لوگوں کی، کہ بندہ کہتا ہے کہ اے کاش کہ ہماری تعریف ایسے کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو انبائسڈ ہیں۔ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ جہاں تک اس کے پیغمبروں کے پیغام کا تعلق ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے گریجولی، کسی کے پاس پہنچتا ہے، کسی کے پاس نہیں پہنچتا، کسی کے پاس زیادہ پہنچتا ہے، کسی کے پاس کم پہنچتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایسے پہنچ گیا کہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ لازماً پکڑے جائیں گے، وہ لازماً کافر ہیں، جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں۔ ویسے یہ میں ڈسکشن کے لیے آئندہ کی ایک اور بات بھی ڈال دوں، قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کافر وہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ سر میں آگے ادھر ہی آنے لگا تھا، آپ کو اور میری نا وہ تار ایک ہی فٹ ہوئی ہے، میں آگے اسی بات پہ آنے لگا تھا کافر پہ۔ اف یو ہیو کمپلیٹڈ دس، بیکاز ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے، تو آپ نے جس طرح بتایا کہ میں اس پہ صرف ایک اور ایڈ کر دوں گا کہ دیکھیں نا، اب کسی کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں جنہوں نے دین پورا وہ کیا، اب کسی کے پاس وہ دعوت صحیح طرح پہنچی نہیں پہنچی، اس کے دل میں ہر چیز کلیئر ہوئی نہیں ہوئی، حقیقت واضح ہوئی، مجھے تو نہیں پتہ لگ سکتا نا یہ بات۔ تو میرے پاس تو اختیار اب اس وقت نہیں ہے کہ میں برانڈ کرتا پھروں کہ جی وہ کافر ہے، بیکاز کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو حقیقت کو چھپاتا ہے اپنے دل میں، یعنی حقیقت جان لیتا ہے لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، مجھے تو کوئی نہیں بتا سکتا نا ابھی اس وقت۔ تو کیا مجھے اختیار ہے آج کہ میں پیغام بھی پہنچاؤں اللہ تعالیٰ کا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی فیصلے کرنا شروع کر دوں کہ جی یہ بندہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ غاصب ہے، یہ ہے؟ یہ اختیار تو نہیں ہے نا میرے پاس خالد صاحب۔ بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید اگین وہی بات کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ورنہ قرآن بالکل واضح ہے۔ قرآن نے جن لوگوں کو کافر قرار دیا ان کے بارے میں یہ بتایا کہ انہوں نے انکار کیا من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے کے بعض اہل کتاب تھے کہ جو یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن مجید میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اللہ کا پیغام اور نشانیاں لے کے آئے تو وجحدوا بہا، انہوں نے ان کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین ہو گیا تھا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلم وعلوبہ، زیادتی کرتے ہوئے اور ایروگنٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جرم قرار دیتے ہیں، وہ یہ ہے، اور یہ حمزہ پھر ایک بڑی پریشانی کی بات ہے، آپ کو سچائی معلوم ہے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یار مجھے ڈر لگتا ہے یہ ہم مسلمان بہت کرتے ہیں۔ We know in many cases what the truth is and we refuse to accept it۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے مسلمان بہن بھائیوں، مجھے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم کبھی نیور ایور ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں ایک سچائی معلوم ہے اور ہم اس کا انکار کر دیں، یہ کفر۔ اور اس کے ریزنز، اور مسلمانوں میں اس کے کیا پریولنٹ ریزنز ہیں؟ جیسے مجھے لگتا ہے سیکٹیرین پریشرز ہوتے ہیں، یا کسی کانسیپٹ سے آپ کو بہت ایموشنل کوئی محبت ہوئی تھی، جیسے مجھے فرینکلی امام مہدی کا کانسیپٹ سے بہت ایموشنل محبت تھی ایک ٹائم پہ۔ تو کئی ایسی چیزیں، تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم کوئی چیز عقلی طور پہ، علمی طور پہ سمجھ آنے کے باوجود لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ایک تو ایروگنس ہے، ایگو ہے، لیکن مسلمانوں میں آپ کو مین 3-4 کیا وجوہات لگتی میں آپ کو ایک ہی وجہ بتاتا ہوں جو وجہ قرآن نے بتائی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 253 میں جہاں سے عام طور پر تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، میں پاروں کی تقسیم کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے، ہمارے قرآن میں تو صرف صورتوں کی تقسیم ہے، لیکن آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آپ کا پیغام ایک واضح پیغام ہے، مگر اس علاقے میں موجود جو غیر مسلم یہود و نصارہ ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے، فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
یہ جو رسول گزر چکے، ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزات ملے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ایک فضیلت یہ ہے کہ پوری دنیا میرے لیے جو ہے وہ مسجد ہے. تو یہ جس کو مانتے ہیں ان دا فرسٹ پلیس، جس کو مانا، ان کی اتنی ایگزیجریٹڈ عقیدت اور محبت میں مبتلا ہو گئے کہ پھر کسی اور کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. 18-19 سال کی عمر میں خالد ظہیر ایک عالم متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار کمال ہے، دیر کین بی نو اسکالر بیٹر دین ہم. اس کے بعد آپ کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں مذہبی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں ایک تو ایموشنلی چارجڈ ریٹرک ہوتا ہے، بہت شاعری ہے، نعرے بازی ہے، اس کے نتیجے میں لوگ عقیدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس عقیدت میں مبتلا ہو جانے کے بعد، ایموشنلی اٹیچڈ ہو جانے کے بعد، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کسی شخص سے ہو جائیں، کسی واقعے سے ہو جائیں، کسی نظریے سے ہو جائیں، پھر اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ بالکل اینڈ آئی تھنک کہ جو واحد مرکز ہونا چاہیے عقیدت کا، تمام محبتوں کا، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خالد صاحب آج تو ٹائم ختم ہو گیا. یہ ذرا امپورٹنٹ تھے یہ مسئلے ڈسکس کرنا، تاکہ جو یہ سنے تو اس کے لیے مزید آسان ہو آگے ہماری باتیں سننا کسی تعصب کے بغیر یا کسی امپورٹنٹ مسئلے آج ڈسکس کر لیے. میں تو حیران ہوں کہ آئندہ کیا کریں گے. آئندہ ہم سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایسپیکٹ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور میں صرف ایک ٹیزر دیتا جاؤں آج کی یہ ختم کرنے سے پہلے ایپیسوڈ، کہ ایک تو خالد صاحب آخر، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کامنٹ کریں اور اس پہ ہم ختم کریں، کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ میں مانتا ہی نہیں، جو میجورٹی ہمارے مسلمان ہیں، کہ میں ڈائریکٹلی ان سے ان ٹچ ہو سکتا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہونی چاہیے، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک ایسی ہستی سے محبت ہو ہی کیسے سکتی ہے کہ جس کی طرف میری بات نہ پہنچ رہی ہے، نہ وہ میری بات سن رہا ہے، نہ میری اس سے بات ہو سکتی ہے؟ تو ایسی ہستی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے شاید کہ ہم انسانوں کو فوکس کرتے ہیں، جیسے کچھ ہماری مذہبی شخصیات، میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان کے لیے بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں، نتیجتاً ساری محبتوں کا مرکز بھی وہ انسانی ہستیاں بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جس محبت جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے، اور پھر ہم آگے جا کے ان کی شخصیت ڈسکس کریں. کیونکہ خالد صاحب 99 ایٹریبیوٹس میں نے اللہ تعالیٰ کے پڑھے، یقین جانے 9 تھے جو تھوڑے فورسفل تھے، قہار، جبار، یہ اس طرح کے جو تھے. آپ کو پتا ہے 89 اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ تو دیکھ کے مجھے I fell head over heels in love with اللہ تعالیٰ. The righteous teacher، الودود، محبت کرنے والے، سب کچھ سننے والے، الولی، protecting friend، righteous teacher، the most patient teacher. مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ایک انتہائی محبت کرنے والی ایک بزرگ شخصیت ہے جنہوں نے مجھے بنایا ہے، اور مجھے پیار ہو گیا. وہ 89 ان کے ایٹریبیوٹس محبت کی چھلکتی ہے ان میں سے، اور صرف 9 ہیں جو منصف اور انصاف کے لیے ضروری ہیں. تو مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ سے میں کیسے محبت کروں گا جب میں یہ مانتا ہوں کہ میری تو بات نہیں پہنچ سکتی ان تک جب تک یہ XYZ بندوں سے میں بات نہ کروں. ہاؤ ول یو لو اللہ تعالیٰ؟ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، بالکل میں مختصر بات کرتا ہوں. میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے قرآن پڑھا تو اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ سے محبت ہو گئی. اب اس کے بعد کسی اور سے اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ جتنی اللہ سے ہوتی ہے، ہونی چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. I can't answer your question. جس شخص نے اللہ کو جان لیا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے اتنی محبت کرے، بد ذوقی ہے. دیکھنا خالد صاحب، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی نبی سے یا شخصیت سے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں، نتیجتاً جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ان سے محبت کروں گا نا میں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا مسلمان ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کی تمام محبتوں کا، عقیدتوں کا، لائلٹیز کا مرکز لا الہ الا اللہ وہ اس ایک بنانے والے کی طرف ہو؟ آخری الفاظ خالد صاحب. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے حمزہ، ایک ہی ہے.
وہ میری اور آپ کی تقریر نہیں ہے. لوگ مسلمان قرآن پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, ان کے اندر انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اب اس ہستی کی پرسنالٹی جو ہم تک پہنچی ہے قرآن کے تھرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تھرو. اینڈ ٹرسٹ می, بائی دی اینڈ آف دس رمضان میں اور خالد صاحب بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ کو بنانے والا کون ہے, آپ کو رزق دینے والا کون ہے, اور وہ کتنی خوبصورت ہستی ہیں وہ. we'll talk about that inshallah in the next episode. خالد صاحب بہت شکریہ. see you next time inshallah. انشاءاللہ. جزاک اللہ. Okay.